एपिसोड 153। मैं अंदर आया तो अब्दुल्ला उस कमरे के बाहर था जिसमें डॉक्टर जरीन को चेक करा था। डॉक्टर के साथ एक नर्स भी आई थी। डॉक्टर कोई 15 मिनट बाद बाहर आया और उसने जरीन के बारे में कहा, शौक में है लेकिन ज्यादा नहीं है, जिस्मानी तौर पर कोई खास मसला नहीं है। मैंने उसे असाब को सुकून देने वाली दवा और कुछ ताकत वाली दवाएं दी हैं, आराम करेगी तो जख्म 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। इनको भी देख लें डॉक्टर साहब। अब्दुल्ला बोला। डॉक्टर ने मेरे पाँव के जख्म का मुआयना किया, ड्रेसिंग की और मुझे 2 अदद इंजेक्शन लगाए। उसने कोई तशवीर जाहिर नहीं की थी, इसका मतलब था कि कोई मसला नहीं था। मेरे पाँव की हड्डी को नुकसान नहीं हुआ था, जिस्म पर छोटी मोटी खराशें थी लेकिन ये 1-2 दिन में खुद ठीक हो जाती। मैंने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले। इस दौरान में मुनीर चाय और रिफ्रेशमेंट का सामान ले आया था क्योंकि अभी 7:30 बजे थे और रात के खाने में कुछ वक्त था। मुझे जरीन का ख्याल था लेकिन इससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना था। अब्दुल्ला, कोई ऐसी सिम है जो तुम्हारे या किसी जानने वाले के नाम पर ना हो? कई है, हमारे काम में इसकी जरूरत पड़ती रहती है। वो मुस्कुरा कर बोला। उसने मुझे एक सिम दी और मैंने उसे अपने मोबाइल में लगा दिया। मुझे वो नंबर याद था जिससे मुर्शिद ने मुझे कैद में फोन किया था। मैंने वो नंबर डायल किया तो चंद लम्हे बाद किसी दूसरे आदमी की आवाज सुनाई दी। मुझे मुर्शिद अली से बात करनी है। आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से मौदात अंदाज में पूछा। क्या? मुझे ये वही शाइस्ता आदमी लगा जिससे पहले भी मेरी एक बार बात हो चुकी थी, शहबाज मलिक। ये सुनते ही उसने मोबाइल मुर्शिद को दे दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था, ये नंबर मुर्शिद के पास रहता था। उसने हैरत से कहा, शहबाज, तुम्हें यह नंबर कहां से मिला? बस मिल गया। मैंने सिर्फ एक बात कहने के लिए कॉल की है। अब मेरे या मेरे लोगों के साथ तुम्हारी तरफ से कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, वरना मैं फतेह खान को मारकर उसकी लाश तुम्हें भेज दूंगा। तुम ये भी जानते हो कि शरीफ मेरे पास है और उसने कई इंकशाफात किए हैं। मुझे मजबूर मत करना कि मैं उन इंकशाफात को किसी टीवी चैनल को भेज दूं। शहबाज, उसने कहना चाहा लेकिन मैंने कॉल काट दी और मोबाइल बंद करके सिम निकाल ली। मैंने एहतियातन ये सिम अपने पास रख ली थी। चाय और रिफ्रेशमेंट से इंसाफ करते हुए मैंने अब्दुल्ला से जरीन के बारे में पूछा। नर्स उसकी देखभाल कर रही है, आपने उसके बारे में बताने का कहा था? हाँ, ये मुर्शिद की कैदी थी। उसने उसे अपनी पहाड़ी वाली कोठी में रखा हुआ था, फिर उसने मुझे भी वहीं भेज दिया। हालांकि इससे पहले जहां रखा हुआ था वो जगह बहुत बड़ी जेल थी। उसे काम करने पर हमने मजबूर किया था। तुमने? हाँ, जब आप गायब हुए और मुर्शिद ने राजा साहब से राब्ता किया तो मैंने अपने आदमियों समेत मुर्शिद के तमाम मुमकिन ठिकानों की निगरानी शुरू कर दी। फिर मैंने उसको धमकाने के लिए उन ठिकानों पर हल्के फुल्के हमले किए और उनसे डरकर उसने आपको वहां से मुंतकिल कर दिया होगा। बिल्कुल यही बात होगी। जहां मैं कैद में था वहां ये लड़की और उसका एक कजन निगरान थे। ये लड़की आपको साथ क्यों निकल आई? पहले तो मैंने इसे कैदी बना लिया था, लेकिन जब इसने मुर्शिद की कैद से रिहाई चाही तो मजबूरन इसे मैं साथ ले आया। मेरे फरार की सजा इसे मिलती और मेरे ज़मीर ने बात गवारा नहीं की। आपको वजाहत की जरूरत नहीं कि आप इसे क्यों लाए, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। मेरा पेट किसी हद तक भर गया था। सफाई सुथराई और खराब कपड़े बदलने के बाद मैं खुद को पुरसुकून महसूस करा था। मैं उस कमरे की तरफ आया जहां जरीन थी। मैं अंदर आया तो जरीन को देखकर हैरान रह गया। जब अब्दुल्ला ने उसे गाड़ी से उतारा था तो वो तबाह हाल और उजड़ी हुई लग रही थी। लिबास तार तार था और पूरा बदन खराशों और जख्मों से भरा हुआ लग रहा था। चेहरा भी कई जगह से जख्मी था, लेकिन इस वक्त वो साफ सुथरा लिबास और चेहरे के साथ बिस्तर पर नींद दराज बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। नर्स ने उसके बाल तक साफ करके उनको सलीके से बांध दिया था। उसने हल्के नीले रंग का पजामा और उसी रंग की आधी आस्तीन का कुर्ता पहन रखा था। अंदर का टेम्परेचर खुशगवार हद तक गर्म था, इसलिए अंदर गर्म कपड़ों की जरूरत न थी। लिबास किसी कदर ढीला था लेकिन उसमें भी वो दिलकश लग रही थी। अम्मी तौर पर वो औरत थी लेकिन उसकी जिस्मानी साख्त लड़कियों की सी नाजुक और हल्की थी। वो मुझे देखकर चौंक उठी, फिर उसकी आंखें डबडबाने लगी। मैंने नर्स की तरफ देखा। सिस्टर, प्लीज लीव अस अलोन। नर्स खामोशी से बाहर चली गई। नर्स के जाते जरीन बिस्तर से उतरकर मेरे गले लग गई और रोने लगी। मैं एक लम्हे को बौखला गया। क्या हुआ? उसने सर उठाकर मुझे देखा। तुम नहीं जानते कि क्या हुआ? मैंने उसका शाना थपका और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। मैं जानता हूं और मुझे सारी उम्र इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरे होते हुए भी तुम कुछ दरिंदों का निशाना बन गई, लेकिन मैं उनसे तुम्हारा बदला ले चुका हूं। यही बात मुझे संभाले हुए, वरना शायद मैं मर जाती। जब मैं सड़क की तरफ आई तो कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं एक तरफ चलने लगी। मैं कुछ ही दूर गई होंगी कि उन दोनों ने अचानक झाड़ियों से निकलकर मुझे पकड़ लिया। मुझे पिस्तौल इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो मुझे खींचकर झाड़ियों में ले गए और वो चुप होकर रोड काटने लगी। फिर वो आहिस्ते से बोली, मैं तुमको कहाँ मिली? वो तुमको गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे और इत्तेफाक से मैं भी फंदे समेत किसी तरह सड़क तक पहुंच गया। फिर मैंने उसे बक़िया रुदात सुना दी। ये सुनकर उसकी आंखें चमकने लगी कि मैंने किस तरह उन लोगों पर काबू पा लिया था और उसके दोनों मुजरिमों को जहन्नुम रसीद कर दिया था। काश मैं तुमसे अलग न हुई होती तो मुझे सब ना देखना पड़ता। जरीन, तुम्हारा जख्म बड़ा है लेकिन वक्त के साथ भर जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो अब तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा और तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। तुम्हारे साथ?
اس ایک لمحے میں مجھے اس کی آنکھوں میں ایک سوال سے محسوس ہوا. وہ میرے ساتھ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی. میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا, اس لیے میں نے اسے نظر انداز کر دیا. میرے پاس نہیں, البتہ تم یہاں محفوظ ہو. یہاں کا مجھے نہیں معلوم, لیکن جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں. اب دیکھو نا, میں کچھ دیر کے لیے تم سے دور ہوئی اور ان درندوں کے ہتھے چڑھ گئی. اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں. اس ڈاکٹر نے کچھ دوائیں دی ہیں, ان کے بعد سے مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے, ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں. زرین, ایک بات یاد رکھنا, ظالم کی وجہ سے اپنی جان گنوانے والے دنیا کے بزدل ترین لوگ ہوتے ہیں. اگر کچھ کرنا ہے تو ان ظالموں کا مقابلہ کرو, اور اگر تم اپنا بدلہ نہ لے سکو تب بھی اتنا ضرور ہوگا کہ کچھ لوگ ظلم سے بچ جائیں گے, ورنہ تمہارے مرنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. اپنی زندگی کو کارآمد بناؤ, اسے بیکار میں ضائع کرنے کے متعلق مت سوچو. میں ان لوگوں کا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ یہ تو وقت بتائے گا. ابھی تم ریسٹ کرو اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچو. پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑو, مجھے نیند نہیں آئے گی اور سوچے مجھے پاگل کر دیں گی. میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں, وہ تمہیں کوئی نیند کی دوا دے دے گا. تمہارے لیے آرام کرنا بے حد ضروری ہے. زرین کا انداز اگرچہ فرار کے بعد سفر میں بھی خاصا بدل گیا تھا. وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہو رہی تھی. عام طور سے کوئی عورت کسی اجنبی مرد سے اس طرح منسلک نہیں ہوتی, لیکن ابھی اس کا انداز بہت زیادہ بدل چکا تھا اور وہ واضح طور پر میرے ساتھ کی طلبگار لگ رہی تھی. جبکہ اس کی مدد کرتے وقت میں نے ایسا نہیں سوچا تھا. میری مدد ایک حسین عورت کے لیے نہیں تھی, بلکہ ایک مظلوم کے لیے تھی. اگر زرین کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو وہ بھی اسی طرح میری مدد کا مستحق ہوتا. میں اٹھ کھڑا ہوا. اس نے مجھے دیکھا اور بستر پر لیٹ گئی. میں باہر آ کر نرس سے بولا, اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے, اسے کوئی خواب آور دوا دے دو. اوکے, میں ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں. اسے کھانے کو کیا دیا ہے؟ فی الحال اسے صرف سوپ دیا ہے, ڈاکٹر نے ٹھوس غذا دینے سے منع کیا ہے. اوکے, اس کا پوری طرح خیال رکھنا. میں اپنے کمرے میں آ گیا. چائے اور کھانے کی دوسری چیزیں لینے کے بعد مجھے بھوک نہیں تھی, اس لیے میں لیٹ گیا. مسلسل بھاگ دوڑ کی تھکن اب محسوس ہو رہی تھی, اس لیے میں لیٹنے کے کچھ دیر بعد سو گیا. بعد میں منیر نے بتایا کہ وہ مجھے کھانے کے لیے بلانے آیا تھا, لیکن مجھے بے خبر سوتا دیکھ کر واپس چلا گیا تھا. میں صبح اٹھا اور ناشتے سے پہلے زرین کو دیکھا. وہ دوا کی زیر اثر ابھی تک سو رہی تھی. نرس ڈیوٹی آف کر کے جا چکی تھی. اسے مزید دیکھ بھال کی ضرورت نہیں تھی. عبداللہ کہیں گیا ہوا تھا اور ایاز اپنی چہیتی جیپ کی دیکھ بھال میں مصروف تھا. ناشتے کے بعد میں لان میں آیا اور موبائل پر رفیق بھائی سے رابطہ کیا. شہباز, تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اسپتال میں کیا ہوا تھا؟ رفیق بھائی, مجھے دشمن اغوا کر کے لے گیا تھا جس نے عتیق کی جان لینے کی کوشش کی تھی. میں نے ان کو مختصراً اپنے حالات سنائے اور پھر عتیق کے بارے میں پوچھا. اب طبیعت کیسی ہے اس کی؟ مقامی ڈاکٹر اس کے بارے میں مایوس ہیں. میں نے ایک ماہر کو باہر سے بلوایا ہے, وہ آج شام کو آ رہا ہے. میرے ساتھی ویدو کے علاوہ بھی کوئی گارڈ رکھا ہے کیا؟ ہاں, میں نے ایک مقامی ایجنسی سے تربیت یافتہ گارڈ منگوا لیا ہے. میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا. یہ اچھا کیا آپ نے, لیکن مجھے بڑی حد تک یقین ہے کہ اب میرے دشمن یہ حرکت دوبارہ نہیں کریں گے. ان کی کچھ دکھتی رگیں میرے قابو میں بھی آ گئی ہیں. شریف کی بات کر رہے ہو؟ نہیں, شریف سے بڑھ کر ایک بدذات ہے اور میرے دشمنوں کا اہم ترین مہرہ ہے وہ. اس دوران میں میرا ذہن کچھ سوچنے میں مصروف تھا. مجھے اندر کوئی چیز چبھ رہی تھی, لیکن پوری طرح ذہن میں بھی نہیں آ رہی تھی. پھر وہ چیز اچانک ہی ذہن میں آ گئی. رفیق بھائی, اگر میں آپ سے کہوں کہ عتیق کو اسپتال سے یہاں ایک جگہ منتقل کر کے اس کا علاج کیا جائے تو کیا آپ مان جائیں گے؟ میں سمجھا نہیں. کیا کوئی اور اسپتال ہے؟ نہیں, جہاں میں ہوں وہیں لا کر عتیق کا علاج کیا جا سکتا ہے. میں جس کے گھر میں ہوں اس کا ذاتی معالج ہے اور اس کے عجیب طریقہ علاج کا میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں. ڈاکٹر نے گیگرین کی وجہ سے میرے بائیں ہاتھ کو کلائی سے کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس شخص نے میرے بے جان ہو جانے والے ہاتھ کا علاج کیا اور میرا ہاتھ اب تقریباً ٹھیک ہے. کون شخص ہے یہ؟ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن آپ اپنا ذہن بنا لیں. شام کو جو ماہر آ رہا ہے اس کی بھی رائے لے لیں. یہ بتائیں کہ بیتو سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں, میں بھی اسپتال سے دور ہوں. جا کر اس سے تمہاری بات کراتا ہوں. ماہر آ جائے تو اس سے بات کر کے تم سے رابطہ کرتا ہوں. تمہارا نمبر یہی ہے نا؟ نہیں, لیکن ابھی یہ نمبر میرے پاس ہے. میں نے فون بند کر دیا. پھر میں نے اندر جا کر منیر سے عبداللہ کے بارے میں پوچھا. کہاں گیا ہے وہ؟ مرنے والے گارڈ کی لاش اس کے گاؤں بھیجنے گئے ہیں. منیر بھی غمزدہ تھا کیونکہ مرنے والا اس کا ساتھی رہا تھا. میں اس گارڈ کو بھول گیا تھا جسے فاضلی نے مار دیا تھا. اگر وہ کل رات جھاڑیوں میں نہ بھاگ جاتا تو شاید میں اس کا حساب بھی برابر کر کے آتا. بہرحال ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا. میں نے فتح خان کے بارے میں سوچا کہ اس سے ملاقات کر لی جائے. میں نے منیر سے کافی کا کہا اور کچن کے خفیہ دروازے سے گزر کر نیچے تہہ خانے میں آ گیا جہاں فتح خان اور شریف قید تھے. دونوں الگ الگ پنجروں میں تھے. شریف ٹہل رہا تھا اور فتح خان کمبل میں لپٹا خراٹے لے رہا تھا. میں نے شریف کو نظر انداز کیا اور فتح خان کے پاس آیا. فتح خان. اس کے خراٹے رک گئے. اس نے کمبل سے منہ نکالا اور مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھا. شہباز خان؟ شہباز ملک. ایک ہی بات ہے, اس بار ہم پھیر میں آ گیا. فتح خان, اس بار تم برے پھیر میں آئے ہو.
جن پر تمہارا تکیہ تھا اب وہی تمہارے دشمن بن گئے ہیں. کون؟ فتح خان کسی پر تکیہ نہیں کرتا. وہ لوگ جن کی تم اب تک چاکری کرتے آئے ہو اب وہ تمہیں پکڑنا چاہتے ہیں. فتح خان کسی کی چاکری نہیں کرتا, بس اپنا مطلب نکالتا ہے. اس کا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا. میں کرسی کھینچ کر اس کے پنجرے کے پاس بیٹھ گیا. مرشد علی سے تمہاری لڑائی کس بات پر ہوئی ہے؟ مرشد سے ہمارا کوئی لڑائی نہیں ہے. یعنی اگر میں تمہیں مرشد کے حوالے کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ فتح خان ایک عیار آدمی تھا, اس کے چہرے پر ذرا بھی فکر نہیں تھی. بے شک کر دو. فتح خان, یہ میرا معاملہ نہیں ہے, تمہارا اور مرشد کا معاملہ ہے, اس لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اب ذرا کام کی بات ہو جائے. یہ بتاؤ کہ تم شیلا رضوی کے گھر اور اس کے بیڈ روم میں کیا کر رہے تھے؟ تم نے دیکھا تو تھا, میں تم کو بستر پر دیکھ کر حیران ہوا تھا. اوکے, یہ بیڈ روم والا معاملہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ تم اس کے گھر میں کیا کر رہے تھے اور بیتو کو کوئی ارغمال بنایا ہوا تھا, جبکہ مجھے تو مرشد کی ہدایت کے مطابق میری حویلی بھیج چکے تھے. یہ کام میں نے مرشد کے کہنے پر نہیں کیا تھا, وہ تو تمہیں مانگ رہا تھا. سفید جھوٹ ہے یہ, میں کسی صورت تمہاری بات پر اعتبار نہیں کر سکتا. مت کرو, جو سچ ہے وہ میں نے بتا دیا. مرشد نے تم کو مانگا پر میں نے دیا نہیں اور تم کو تمہاری حویلی بھیج دیا. شیلا سے تمہاری جان پہچان کہاں سے نکل آئی جو بڑھ کر بیڈ روم تک جا پہنچی؟ دونیا نے بتایا, اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو اسے خوب پایا. کتنا عرصے کے بعد ڈھنگ کا عورت ملا تھا, وہ بھی تمہارے چکر میں ہاتھ سے نکل گیا. فتح خان, مجھے بے وقوف مت بناؤ. تم شیلا کے گھر صرف اس لیے نہیں جا سکتے. تو پھر تم بتا دو کہ میں کیوں گیا تھا. تم اس لیے شیلا رضوی کے گھر پہنچے اور اس پر اور اس کے گھر پر قابض ہوئے کہ تمہیں پروفیسر کے بینک لاکر میں محفوظ بلیک میلنگ اسٹف چاہیے. چلو, اگر ایسا بھی ہے تو تم کو کیا؟ مجھ کو یہ کہ تم نے بیتو کو کیوں پکڑا ہوا تھا, اور دوسرے مجھے بھی اس اسٹف سے دلچسپی ہو گئی ہے. بیتو تم کو مل گیا ہے, اور اگر تم کوشش کرے تو بینک لاکر سے چیزیں بھی لے سکتا ہے. اب میرا درمیان میں کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا تم بنا کر پیش کر رہے ہو. دونیا کہاں ہے؟ مر گیا. اس نے فرار کا کوشش کیا تھا, چھت سے گر کر اس کا گردن ٹوٹ گیا. مجھے بھی دنیا سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی. مجھے دلچسپی اس بات سے تھی کہ فتح خان شہلا کے گھر میں کیا کر رہا تھا اور اس نے شہلا کو کس طرح قابو کیا, جبکہ وہ ایک اعلیٰ بیوروکریٹ کی رہائش کا تھی. فتح خان نہ صرف اس کے بیڈ روم میں دندنا رہا تھا بلکہ اس نے بیتو کو بھی وہیں قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا. اسے اور شہلا کو کوئی خوف نہیں تھا. کیا بات ہے, تم کو میری بات کا یقین نہیں آیا؟ پوچھنا اس دن جب مجھے تمہاری کسی بات کا یقین آ جائے. ابھی تو میں کسی بات پر یقین نہیں کروں گا جب تک میں اپنے طور پر تصدیق نہ کر لوں. کیسے کرے گا تصدیق؟ فتح خان, کیا تم نہیں جانتے کہ کسی قیدی کے الفاظ کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے؟ اگر تم کو یہ شوق ہو رہا ہے تو یہ بھی پورا کر لو, تم کو پتہ چل جائے گا. فتح خان مارتا ہے تو مار کھانا بھی جانتا ہے. میں جانتا ہوں, اگرچہ تم میرے دشمن ہو لیکن اعتراف ہے کہ تم حوصلہ مند آدمی ہو. شاید جسمانی تشدد بھی تم کو سچ بولنے پر مجبور نہ کر سکے, لیکن اگر میں کچھ اور کروں تب تم کیا کرو گے؟ مثلاً کیا کرے گا تم؟ میں برڈ شاہ کو اس قید خانے سے نکال لاؤں جہاں تم نے اسے قید کر رکھا ہے. پہلی بار اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آئے. تم کو کیا پتا وہ کدھر ہے؟ یہ مت پوچھو, میں بہت کچھ جانتا ہوں. تم برڈ شاہ کو مارو گولی, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں, لیکن مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اس نے ہیرے کس علاقے میں چھپائے ہیں, اور اگر میں چاہوں تو خود بھی وہ ہیرے تلاش کر سکتا ہوں. اگر کرنا چاہتا تو اب تک کر چکا ہوتا. تو اب تک کیا کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے ہیرے نہیں چاہیے. تم ان کے لیے اتنے سالوں سے ہلکان ہو رہے ہو لیکن تمہیں بھی وہ نہیں ملے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے مفادات سے کوئی غرض نہیں ہے, پر تم مجھے کہیں چوٹ کرنا چاہو تو میں برداشت نہیں کروں گا اور پھر تمہیں نقصان ہوگا. دشمنی میں آدمی ہر حربہ استعمال کرتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ میری ہر بات سمجھ رہا تھا. اس دوران میں منیر اوپر سے کافی لے آیا اور میں کافی پیتے ہوئے فتح خان کے جواب کا انتظار کرنے لگا. خاصی دیر بعد وہ بولا, تم نہیں جانتا کہ میں نے برڈ کو کہاں رکھا ہے. یہ بات تم اس وقت کہتے اچھے لگو گے جب میں برڈ شاہ کو لانے میں ناکام رہوں. اگر تم کہو تو میں زیادہ سے زیادہ اسے 3 دن میں یہاں لے آؤں گا. اتنا وقت بھی خراب راستوں کی وجہ سے لگے گا. فتح خان سوچ میں پڑ گیا, لیکن وہ شاطر آدمی تھا. سمجھ گیا کہ میں بلا وجہ چیلنج کرنے والا آدمی نہیں ہوں, اس لیے اس بار وہ جلدی سے بولا, ٹھیک ہے شہباز خانہ, پوچھو کیا پوچھنا چاہتا ہے تم شیلا کے گھر کس طرح پہنچے؟ بہت آسانی سے. دنیا کے پاس وہ تصویر ہے جس سے پروفیسر شیلا کو بلیک میل کرا تھا, وہ میں نے لے لیا اور شیلا میری بات ماننے پر مجبور ہو گیا. لیکن اس نے تمہیں کوٹھی میں جگہ کیسے دی؟ اسے اپنے شوہر کا خوف نہیں رہا؟ اس کا اپنے شوہر سے علیحدگی ہو گیا, اب وہ اس کوٹھی میں اکیلا رہتا ہے. میں چونکا, کوٹھی اس کے شوہر کی نہیں ہے؟ نہیں, وہ شیلا کا ہے. وہ خود بھی بہت دولت مند ہے, خوبصورت بھی ہے. تم نے تو دیکھا ہی ہوگا. اگر میرے پاس اس کا تصویر نہ ہوتا تو کیا میرے کو منہ لگاتا؟ یہی تو میں حیران تھا. لیکن فتح خان, میں یہ نہیں مان سکتا کہ تم صرف بلیک میلنگ اسٹف کے چکر میں ہو.
تو تم بتاؤ کہ اور کیا چکر ہو سکتا ہے؟ مجھے شبہ تھا کہ دنیا نے فتح خان کو اس بریف کیس کے بارے میں بتایا تھا جو چینی حکومت کی امانت تھا. وہ بریف کیس پروفیسر نے مجھ سے ہتھیا لیا تھا اور اب وہ اس کے لاکر میں محفوظ تھا. فتح خان کو اس کی بھنک پڑ گئی تھی اور وہ اس کے چکر میں تھا. پروفیسر کا لاکر کس بینک میں؟ فتح خان نے خلاف توقع مجھے شرافت سے بینک کا نام اور برانچ کا پتہ بتا دیا. تم لوگوں نے لاکر سے چیزیں نکالنے کا کوئی نہ کوئی پلان تو بنایا ہوگا. اس بار وہ چالاکی سے بولا. موقع ہی نہیں ملا. شیلا کو دیکھ کر میں سب بھول گیا تھا. فتح خان عورتوں کا شوقین تھا لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ اس میں کھو کر اپنا مقصد بھول جائے. فتح خان نے یقیناً کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. بہرحال میں نے اس سے بحث نہیں کی. اوکے اب تم آرام کرو. اگرچہ تم نے بیتو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی تمہیں یہاں کوئی اضافی تکلیف نہیں دی جائے گی. اس نے مجبور کیا تھا. اس میں بہت انرجی ہے اس لیے وہ فساد کرتا رہتا تھا ورنہ میرے کو اچھا نہیں لگتا کہ قید میں آدمی سے برا سلوک کرے. میں اوپر آیا تو عبداللہ آ گیا تھا. میں نے شیر خان کی لاش اس کے گاؤں بھجوا دی ہے. اس کے قاتل کی قسمت اچھی تھی. وہ بال بال بچ گیا ورنہ میں اس کی لاش بھی وہیں چھوڑ کر آتا. کوئی بات نہیں جناب. یار زندہ صحبت باقی. اسے بھی دیکھ لیں گے. میری خواہش ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کروں میں. دبئی والوں کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ عبداللہ چونکا. ہاں یاد آیا. کل رات دبئی سے کال آئی تھی. پتا چلا ہے کہ ہاربر سے ایک لانچ ہائر کرائی گئی تھی جس میں 2 مرد اور 2 خواتین سمندر میں گئے تھے لیکن لانچ واپس نہیں آئی. دبئی پولیس کے پاس ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کی جا چکی ہے. میرا دل دھڑک اٹھا. کیا لانچ کے ساتھ کوئی ڈرائیور بھی تھا؟ نہیں. لانچ خالی لی گئی تھی اور اس کا 2 دن کا پیشگی کرایہ بھی دیا جا چکا تھا. کیا ان کے نام معلوم ہوئے؟ ہاں جس نے لانچ ہائر کی تھی اس کا نام سفیر شایان ہے. اس بار میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا. بالآخر میرے پیاروں کا کچھ سراغ لگا تھا لیکن ساتھ ہی یہ بری خبر بھی تھی کہ لانچ غائب تھی اور ان لوگوں کی واپسی نہیں ہوئی تھی. آخر کہاں چلے گئے وہ؟ لانچ کتنے دن پہلے ہائر کی گئی تھی؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں. 2 ہفتے پہلے وہ کہاں جانے کے لیے نکلے تھے؟ اگر ان کا مقصد سمندر کی سیر تھا تو ان کا کچھ نہ کچھ سراغ تو ملتا. دبئی کے آگے خلیج کا سمندر اتنا بڑا نہیں کہ وہاں جا کر کوئی بالکل ہی غائب ہو جائے. لانچ اگر ڈوب بھی گئی ہو تو اس کا کچھ نہ کچھ سراغ تو ملتا. سمندر میں لاشیں غائب نہیں ہوتی ہیں. میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ میرے ساتھی یوں دنیا سے جا سکتے ہیں. سفیر اور وسیم دونوں آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے. عبداللہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. اللہ سے اچھی امید رکھیں جناب. اس سے اچھی امید ہے اور میرے ساتھی بھی باحوصلہ ہیں. وہ موت سے اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ کسی وجہ سے اس طرح دبئی سے نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں. عبداللہ نے سوچتے ہوئے کہا تو میں چونک پڑا. ہاں وجہ تو ہے. سادنا کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے اور وہ سیدھے راستے سے یہاں آ نہیں سکتی. تب وہ کسی غیر قانونی طریقے سے یہاں آنے کے لیے روانہ ہوئے ہوں گے. لیکن ان کو اس طرح آنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا. عبداللہ خاموش رہا. پھر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا. ابھی کچھ معلوم نہیں تھا اور میں نے فیصلہ بھی کر دیا کہ وہ کسی غیر قانونی راستے سے پاکستان آنے کے لیے روانہ ہوئے تھے. میں نے گہری سانس لی اور عبداللہ سے بیتو کے بارے میں پوچھا. وہ کب تک اسپتال میں رہے گا؟ کچھ دیر میں میرا کاپی وہاں پہنچ جائے گا. بیتو واپس آ جائے گا. کس کے ساتھ؟ ایاز کے ساتھ. اس کے آنے سے یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے ورنہ جتنے لوگ ہیں اتنی گاڑیاں استعمال کرنی پڑتی آنے جانے کے لیے. بہرحال بیتو کچھ دیر میں آ جائے گا. مجھے ایک اہم معاملے میں راجا صاحب سے بات کرنی ہے. تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھ نہیں رہا. نمبر چاہیے مجھے. اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ کا موبائل مس ہو گیا ہے. اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل فون برآمد کیا. یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. آپ کا پرانا نمبر بھی نکلوا دیا ہے. یہ تم نے اچھا کیا. کتنے کا لیا ہے؟ شرمندہ مت کریں شہباز صاحب. یہ آپ کے دوست کی طرف سے تحفہ ہے. شکریہ دوست لیکن اس قسم پہ تکلفات مت کرو. یہ اس وقت کا جدید ترین کلر اسکرین موبائل تھا جس میں کیمرے کے علاوہ بھی کئی خصوصیات تھیں. میرے نمبر کی سم واپس مل گئی تھی لیکن میرے بہت سارے اہم نمبر غائب تھے. میں نے راجا صاحب کے محل کا نمبر ملایا. نمبر مجھے عبداللہ نے بتایا تھا. بیل جاتی رہی اور کوئی ریسیو نہیں کرا تھا. عبداللہ بولا. میرا خیال ہے موسم کی خرابی سے محل کی فون لائن خراب ہو گئی ہے. تو پھر رابطے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ آئیے. وہ مجھے کوٹھی کے کمرے میں لایا. اس میں 2 عدد کمپیوٹرز لگے تھے اور اس کے متعلق کئی آلات تھے. ان میں ایک ٹیلی فون نما آلہ بھی تھا. یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال ہونے والا فون ہے. ایسے ہی ایک فون راجا صاحب کے محل میں ہے. اگر رابطے کے دوسرے ذرائع ناکام ہو جائیں تب بھی یہ کام کرتا رہتا ہے. اسے صرف مخصوص حالات میں استعمال کیا جاتا ہوگا؟ جی کیونکہ اس سے کی جانے والی کال نہایت مہنگی پڑتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ صرف رابطے کی خاطر ایک کمرشل سیٹلائٹ کا ایک 2 طرفہ چینل کرائے پر حاصل کیا ہوا ہے. عبداللہ نے کال ملائی. حسب معمول پہلے بیگ سے رابطہ ہوا. عبداللہ بات کروں جناب. شہباز صاحب راجا صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کہہ کر عبداللہ نے فون میری طرف بڑھا دیا. کیا حال ہے شہباز صاحب؟ اللہ کا شکر ہے.
راجہ صاحب سے کس سلسلے میں بات کرنی ہے؟ میں نے سوچا اور اسے بتا دیا، مجھے اپنے ایک بہت قریبی عزیز کے لیے حکیم قادس کی خدمات چاہیے۔ بیگ نے کچھ دیر توقف کیا۔ آپ 10 منٹ رکیں، میں راجہ صاحب سے رابطہ کراتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے بھی فون رکھ دیا۔ وہاں انٹرنیٹ دیکھ کر مجھے خیال آیا۔ میں نے کمپیوٹر کے سامنے کرسی سنبھالی اور اپنا ای میل اکاؤنٹ چیک کیا۔ اس میں ڈھیر ساری میلز جمع ہو گئی تھی اور سب سے زیادہ میلز ایمن کی طرف سے تھی۔ میں نے اس کی 3 دن پہلے آنے والی ای میل چیک کی۔ اس نے لکھا تھا، شہباز تم کہاں ہو؟ مجھے بہت یاد آتے ہو، کیا تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو؟ میرے پاس ڈیوڈ شاہ سے متعلق کچھ معلومات ہیں۔ نیچے اس نے اپنا نمبر دیا ہوا تھا۔ میں نے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ اس کی چند سابقہ ای میلز بھی اسی طرح کی تھیں۔ اس دوران میں فون کی گھنٹی بجی۔ عبداللہ نے کال ریسیو کر کے فون میری طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف راجہ تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ کام کی بات کی طرف آتے ہوئے بولا، حکیم قادس کی مدد تمہیں کس کے سلسلے میں درکار ہے؟ میں نے اسے عتیق کے بارے میں بتا دیا۔ وہ میرا عزیز بھی ہے اور میری بھانجی کا ہونے والا شوہر بھی۔ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا ہے۔ اگرچہ میں نے حکیم کو اب محل سے نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن معاملہ تمہارا ہے، اس لیے میں اسے بھیج دیتا ہوں۔ البتہ اسے آنے میں وقت لگے گا، راستے بہت خراب ہیں۔ ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ راجہ عمر دراز اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ وہ حکیم قادس کو قیمتی متاع حیات کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ ایک بار پہلے بھی جب حکیم میرے علاج کی خاطر اسلام آباد آیا تھا تو ڈیوڈ شاہ سے اغوا کر کے لے گیا تھا اور وہ خاصے عرصے غائب رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ راجہ نے اسے دوبارہ کیسے حاصل کیا تھا۔ ہیلی سے بہت آسانی ہو جائے گی، بشرطے کہ موسم صاف ہو۔ میرے محل میں ہیلی اترنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں پروگرام طے کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ خیال رکھنا، جس کا علاج کرانا ہو اسے اسپتال سے دور رکھنا۔ حکیم دنیا میں سب سے زیادہ اسپتال اور ڈاکٹروں سے چڑھتا ہے۔ یہ تو ہمارے اطباء کی خاص بات ہے۔ اچھا، ایک سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھو برخوردار، تمہیں کسی بھی معاملے میں مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کی اجازت ہے۔ ڈیوڈ شاہ کے بارے میں آپ کی تازہ ترین معلومات کیا ہیں؟ 2 ہفتے پہلے وہ انڈیا سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں ہے مجھے کچھ علم نہیں، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے خیال آ گیا تھا۔ وہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس کے چیلے سے اگر میں عمل ہے۔ وہ اس کے چیلے نہیں ہے، جب اس کا کام نکل جاتا ہے تو وہ پلٹ کر انہیں پوچھے گا بھی نہیں۔ مجھے حیرت ہے، مرشد جیسا طاقتور اور بارسوخ شخص اس کے آگے پیچھے دو ملاتا پھرتا تھا۔ ہم اب بھی گوروں سے مروب ہیں، یہی وجہ ہے مرشد اس کے سامنے 10 بستہ رہتا تھا۔ راجہ نے درست کہا تھا۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور عبداللہ سے کہا، اس کوٹھی میں ایک جگہ مخصوص کر دو، عتیق یہیں آئے گا اور اس کا علاج یہیں ہوگا۔ ابھی میری بات ختم ہوئی تھی اور عبداللہ کچھ کہنے جا ہی رہا تھا کہ بیتو اندر آیا اور مجھ سے چمٹ گیا، یہ کیا شوبی بھائی، ہم آیا تو آپ غائب ہو گیا۔ بس اب تم غائب مت ہو جانا۔ 2 دن میں اس کی صحت خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا پر عبداللہ بھائی نے کچھ کرنے نہیں دیا۔ مثلاً کیا؟ ہم اس حرامی کے گھر میں گھس کر اسے گولی مار دینا چاہتا تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ بزدل 7 پردوں میں چھپ کر بیٹھتا ہے۔ پردوں میں؟ وہ تو یہاں کا عورت کرتا ہے، بلکہ ہم نے تو عورت کو بھی پردوں میں کم ہی دیکھا یہاں پر۔ میرا مطلب ہے محافظوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ عبداللہ نے تمہیں ٹھیک روکا، اور آئندہ بھی کوئی صورتحال پیش آئے تو تم وہی کرنا جو عبداللہ کہے۔ جیسا آپ کہو۔ وسیم بھائی اور سادنا دیدی کا کچھ پتا چلا؟ ہاں، بس اتنا پتا چلا ہے کہ وہ دبئی سے کشتی لے کر سمندر میں گئے تھے اور پھر کشتی واپس نہیں آئی۔ یہ 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ شاید وہ پاکستان آنے کے لیے نکلا ہو، لیکن بہت دیر نہیں ہو گئی؟ تو ہم کو بھی تو انڈیا سے ادھر آنے میں کتنا دیر لگا؟ ادھر تو درمیان میں سمندر بھی ہے۔ انڈیا میں ہماری جان کو خطرہ تھا اور وہ دبئی میں سکون سے بیٹھے تھے۔ پھر بھی وہ آ جائے تو اچھا ہے، ہم کو بہت یاد آتا ہے۔ آپ کیسے نکلا اس کے پاس سے؟ عبداللہ کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگ گپ شپ کریں اور مجھے اجازت دیں، کچھ کام نمٹا لوں۔ ضرور۔ میں بیتو کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ لنچ میں کچھ وقت تھا۔ میں نے اسے اپنی رودات سنائی اور وہ زرین کے بارے میں سن کر چونکا۔ شوبی بھائی، کیا بات ہے؟ آپ جہاں بھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی مظلوم لڑکی مل جاتا ہے، پہلے دیدی، کامی اور ابھی زرین بھی۔ کیا کروں یار، خود مل جاتی ہیں۔ اچھا، آپ اپنے گھر گیا تھا، گھر والا کیسا ہے؟ میں نے اسے گھر والوں کے بارے میں بتایا تو وہ پرجوش ہو گیا۔ شوبی بھائی، ہم بھی ملے گا ان سے؟ ہاں یار، کچھ سکون ہو جائے تو تمہیں لے کر چلتا ہوں، یہاں تو میری جان کے دشمن آتے ہی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، ان سب کا ایسی کم تیسی ہوگا۔ آپ کا دشمن کو ہمیشہ کتے کی موت مرتے دیکھا ہے میں نے۔ ہاں، لیکن مرنے سے پہلے وہ میرا نقصان بھی تو کر جاتا ہے۔ مجھے شاہد بھائی کی یاد آ گئی۔ بیتو سمجھ گیا۔ ہم کو آپ کے بھائی کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ کس نے بتایا تمہیں؟ فتح خان نے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو آپ کے گھر بھیج دیا گیا ہے، پر ہم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے بہت ہنگامہ کیا، اس پر اس حرامی نے ہم کو بہت پٹوایا۔ 2 بار ہم نے بھاگنے کا کوشش کیا پر پکڑا گیا۔ تمہارا بھاگنا ہی تو کام آیا،
جب تم گیلری سے کودنے کی کوشش کر رہے تھے تو عبداللہ کے آدمی نے تمہاری تصویریں لے لی تھی اور ان سے مجھے معلوم ہے کہ تم شہلا کی کوٹھی میں ہو، ورنہ میں تو دوسرے چکر میں اس جگہ کی نگرانی کروا رہا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہو تو آپ نے کیا کیا؟ اندر گھسنے کا فیصلہ، اور اللہ کی مہربانی سے کامیاب بھی رہا، لیکن فتح خان کے اندر موجودگی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ بیٹو بولتے ہوئے جھجکا، وہ شہلا کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ میں نے اسے وہیں سے پکڑا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کردار کا اتنا برا رت نکلے گا۔ وہ مجبور تھی۔ فتح خان کے ہاتھ وہ تصویریں آ گئی تھی جو پروفیسر کے پاس تھی، ان کی وجہ سے شہلا اس کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی۔ پر اس کا ایسا تصویر تھا تبھی تو مجبور ہوا نا وہ۔ ہاں یار، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے بھی غلطی ہوئی ہوگی۔ خیر یہ چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری صحت کیسی ہے اب؟ آپ دیکھ لیں، ہم بالکل ٹھیک ہے۔ ممکن ہے عتیق کو اسپتال سے یہاں منتقل کرنا پڑے اور اس دوران میں دشمنوں کی طرف سے مداخلت ہو سکتی ہے۔ ہم سب اس کی حفاظت کرے گا، دوسرے کے دشمنوں کو بھی اس جگہ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ جو کہے گا وہی کرے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایاز کھانا لگنے کی اطلاع دینے آیا تھا۔ صبح کا ناشتہ ہضم ہو چکا تھا، اس لیے ہم کھانے والے کمرے میں آ گئے۔ کھانے کے بعد بیدو سونے چلا گیا کیونکہ وہ رات سے جاگ رہا تھا۔ میں کمرے میں آ گیا۔ میرا ارادہ ویمن کو کال کرنے کا تھا۔ مجھے تجسس تھا کہ اس کے پاس ڈیوڈ شاہ کے بارے میں کون سی اہم معلومات ہے۔ کمرے میں ایک فون ایکسٹینشن تھا، میں نے اسی سے کال کی۔ دوسری بیل پر ایمن نے فون اٹھا لیا۔ وہ بولی تو اس کی آواز پرجوش تھی، شاید اس نے پاکستان کا کوڈ دیکھ لیا تھا اور اسے امید تھی کہ یہ کال میری ہی ہوگی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ شہباز بات کروں۔ ظالم آدمی، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں آتا؟ آتا تو ہے، میں نے ندامت سے کہا، کیونکہ یہ سچ نہیں تھا۔ جھوٹ مت بولو، جب تمہیں مجھ سے کوئی خاص بات کرنی ہوتی تبھی رابطہ کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجھے سکون کا سانس بہت کم ملتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اگرچہ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے اسے بتانا شروع کیا تو اس نے سوال پوچھ کر خود ہی داستان کو طویل کر لیا۔ شاید بھائی کا سن کر اسے بھی افسوس ہوا تھا، اور جب میں نے سویرا کا ذکر کیا تو اسے چپ لگ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سویرا کا ذکر اس سے کیا تھا تو بھی اسے کچھ دیر کے لیے ایسے ہی چپ لگ گئی تھی۔ کیسی ہے وہ؟ ٹھیک ہے، ان دنوں عدت میں ہے۔ عدت؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے اسے عدت کا بتایا۔ اس کے لیے اب شاید سویرا کا ذکر ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اس لیے اس نے موضوع بدل دیا۔ میں نے میل میں ڈیوڈ کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، کیا بتانا چاہتے اس کے بارے میں؟ پہلے تم بتاؤ، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ 2 ہفتے پہلے تک وہ انڈیا میں تھا اور اب شاید انگلینڈ میں۔ رائٹ، اور ان دنوں ہمارے خاندانی پیلس میں ہے۔ وہ پیلس اصل میں میرے باپ کا ہے۔ اس کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا ہے، شاید قدرت نے اسے سزا دی ہے۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کا بایاں ہاتھ کلائی سے کوہنی تک آبلوں سے بھر گیا ہے اور سنا اس پر کوئی علاج کام نہیں کرا۔ کوئی بیماری ہے شاید، یا پھر اسے سزا ملی ہے قدرت کی طرف سے۔ حیرت ہے، تم لوگ بھی ان چیزوں کو مانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ مزے کی بات بتاؤں، میں نے مشرق اور افریقہ کا بڑا حصہ دیکھا ہوا ہے، لیکن جتنی توہم پرستی مغرب میں ہے اتنی ہی شاید ان پسماندہ سمجھے جانے والے علاقوں میں بھی ہو۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ خاندان کی تقریب میں ڈیوڈ شاہ بھی شریک تھا، وہاں اس نے ایک لارڈ کو یہ بات بتائی تھی۔ اتفاق سے میں ان دونوں کے پاس تھی، اس لیے میں نے سن لیا۔ ڈیوڈ نے ہاتھ پر سفید کپڑا لپیٹ رکھا تھا، اس لیے آبلے نظر نہیں آ رہے تھے، اور نہ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ وہ بہت پراسرار اور عجیب سا شخص ہے۔ میرا خیال ہے اس نے اپنی تکلیف چھپائی ہے، ورنہ ایک آبلہ کم تکلیف نہیں دیتا، اور اس کا تو ہاتھ آبلوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر میں نے اس معاملے کی باقاعدہ کھوج کی۔ یہ بیماری یا تکلیف وہ انڈیا سے لایا تھا، لیکن انڈیا میں اسے یہ بیماری کس طرح لگی یہ میں نہیں جان سکی۔ شاید میں جان سکتا ہوں۔ کیسے؟ میں نے اسے راجہ عمر دراز کی گمشدگی اور پھر اس کی اچانک واپسی کے بارے میں بتا دیا۔ خاص بات ہے کہ حکیم قادس ڈیوڈ شاہ کے قبضے میں تھا اور وہ راجہ کے ساتھ واپس آیا ہے۔ راجہ نے تمہیں اس بارے میں نہیں بتایا؟ نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے انڈیا میں کیا ہوا ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہی جو تمہارا ہے۔ تم کھل کر بتاؤ، پھر میں تمہیں اپنا خیال بتاؤں گا۔ میرا خیال ہے ڈیوڈ شاہ اس پراسرار وادی کی طرف گیا تھا جہاں کبھی میرا دادا ولیم شاہ گیا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ دوسری طرف راجہ صاحب بھی اس وادی کے عشق میں گرفتار ہے، اور وہ کلکتہ سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا وہ بھی وادی کی طرف گیا ہے، یا اس کا کہیں ڈیوڈ شاہ سے ٹکراؤ ہو گیا ہے اور راجہ نے حکیم کو واپس حاصل کر لیا اور اسے پاکستان لے آیا۔ لیکن تم ڈیوڈ کے زخموں کو کیا کہو گے؟ اس بارے میں راجہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں، پوچھوں گا میں ان سے۔ مجھے وہ شخص بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے، لیکن راجہ صاحب اتنے برے آدمی نہیں ہیں، معلوم ہے مجھے، لیکن نہ جانے کو جب بھی مجھے اس کا خیال آتا ہے مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ میں نے موضوع بدل دیا۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ میں نے چینل چھوڑ کر ایک گروپ جوائن کر لیا ہے جو ماحول اور جانوروں کے بارے میں ڈاکیومنٹریز بناتا ہے۔ تم کہیں گئی نہیں؟ نہیں،
لیکن تم کہو تو پاکستان آ جاؤں. نہیں, یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. کس کے؟ ملک کے یا تمہارے؟ دونوں کے. اچھا میرا نمبر نوٹ کر لو. اس نے میرا بتایا ہوا نمبر نوٹ کر لیا. جس نمبر سے بات کرو یہ کہاں ہے؟ یہ ایک فکس فون ہے. یہ میرا موبائل نمبر ہے. اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ ہمیشہ تمہیں میرے پاس ہی ملے گا. کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا. اگرچہ اس نے کوئی خاص اطلاع نہیں دی تھی. ڈیوڈ شاہ کا زخمی ہونا اتنا اہم نہیں تھا. بعض اوقات انسان کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن اسے پراسرار کہنا ٹھیک نہیں ہوتا. ایمن کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ڈیوڈ کی بیماری کو کچھ ایسے معنوں میں لے رہی تھی